शुरू रब के नाम से जिसके सब नाम अच्छे नाम हैं और जिसे हर लम्हे पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाज़रीन, आज हम बहुत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको अपोजिशन की अंदरूनी कहानी साबिक वज़ीर आज़म की जुबानी सुनाएंगे और फिर वैक्सीन से अमवात के बारे में जो झूठ का बाजार गर्म किया गया है उसकी हकीकत से पर्दा उठाया जाएगा और आखिर में सेहत कार्ड से मुतल्लिक आपको खुशखबरी सुनाई जाएगी। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर ने क्या खूब कहा था कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। इस शेर की गहराई और एहसासात को परवीन शाकिर से ज्यादा शायद कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हमारे यहां सियासतदान भी इक्तदार के प्यार में यही चाहते हैं कि हम हारें या जीतें, मगर किसी न किसी तरीके से ताकत का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि इक्तदार के मजे तो बड़े ही निराले होते हैं। बार बार जी चाहता है कि जिले सुबहानी कहलाया जाए, तख्ते पाकिस्तान पर बैठा जाए, अपनी हुकूमत, अपना दौर, अपना हुक्म अवाम पर राज करें। नाज़रीन, हमारी कुछ देर पहले साबिक वज़ीर आज़म से गुफ्तगू हुई है। उन्होंने अपोजिशन के मजमूई एजेंडे पर बात करते हुए एक बड़ी खबर दी है। कहते हैं अपोजिशन ने फैसला किया है कि कप्तान और वसीम अकरम प्लस को सियासी इनिंग्स खेलने का पूरा मौका दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म का मजीद बताना था कि इमरान हुकूमत को एक दिन पहले भी नहीं गिराना चाहते। अवाम की हमदर्दियां समेटने का इन्हें कोई मौका फराहम नहीं किया जाएगा। अवाम अगले चंद साल में तब्दीली सरकार को मुकम्मल तौर पर छोड़ देंगे और इमरान खान से मुकम्मल तौर पर जान छूट जाएगी। मेरे माजी को मेरे सीने में छुपा रहने दो, मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नासिर शिराजी साहब। शिराजी साहब, अंदरूनी कहानी क्या है? और अंदरूनी कहानी अगर वाज़े की जाए तो यही लगता है कि अपोजिशन ने फैसला किया है कि इमरान हुकूमत को मुद्दत पूरी करने देंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या इमरान खान का इक्तदार की मुद्दत मुकम्मल करना ही अपोजिशन की फतह है? अपोजिशन जमातों ने बहैसियत मजमूई कौम की को सख्त नाउमीद किया है। पै दर पै जो पैंतरे इन्होंने बदले हैं उससे इनकी रही सही साख भी खाक में मिल गई है। अपोजिशन का जो बयानिया है वो कुछ यूं रहा। सबसे पहले जब 2018 के इंतखाबात हो गए और इमरान खान की हुकूमत बन गई तो असेंबली में खड़े होकर इन सब ने ये कहा कि ये धांधली की पैदावार हुकूमत है, हम इसे तस्लीम नहीं करते। उससे पहले कुछ लीडरों ने मिसाके एक नई मिसाक पेश कर दी और कहा कि जनाब मिसाके मईशत है, हम साथ चलेंगे, मुल्क की खातिर चलेंगे। साथ साथ सिलेक्टेड भी कहते रहे। शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे थे और बिलावल भी यही कह रहे थे कि जी सिलेक्टेड हैं, एक कह रहा था हम साथ चलेंगे, मुल्क की खातिर चलेंगे। जब इमरान खान की तरफ से ये जवाबी तकरीर हुई कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, तो फिर ये सब उसके खिलाफ हो गए। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की और मुख्तलिफ अंदाज से तहरीकें चलाते रहे। पहले खुद आए, फिर कुछ और अनासर को मार्केट में ले आए और मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की तरफ ले जाते रहे। यही कुछ हुकूमत अपने फैसलों से कर रही थी। हुकूमत के पल्ले भी कुछ नहीं था और इन्होंने भी उसके पल्ले मजीद कुछ ना छोड़ा। इल्जाम तराशियां होती रही, बयानबाजियां होती रही। मरियम नवाज के बयान उठा के देखें, नवाज शरीफ साहब के बयान उठा के देखें तो ये था कि जैसे 8 दिन में हुकूमत का तिया पांचा करके इसको घर भेज देंगे। जो इल्जाम तराशियां नून लीग की तरफ से आती थी वही आसिफ जरदारी ग्रुप, बिलावल ग्रुप और बारजा मौलाना फजल रहमान साहब भी वही तर्ज अमल अपनाते थे। हुकूमत की तरफ से बारहा ये कहा गया कि एनआरओ नहीं मिलेगा। ये सब जो टैक्टिक्स है अपोजिशन के, ये दबाव बढ़ाने के लिए हैं ताकि हम इनकी बात मान लें। दोनों ने नाउमीद किया। अपोजिशन के पल्ले भी आज कुछ नजर नहीं आता, हुकूमत के पल्ले भी कुछ नहीं है। वो एनआरओ लेना चाहते थे, ये देना चाहते थे। आप गौर कीजिए कि आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जो केसेस थे जिनमें बताया गया जी अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन हुई हैं और एक अकाउंट निकल रहा है पंचर लगाने वाला, भल्ले वाला, रेडी वाला, शरबत वाला, वो सारे केसेस कहाँ गए? चीजें वहीं की वहीं खड़ी हैं। इसी तरह जो नून लीग के खिलाफ करप्शन के केसेस थे उनकी आज स्पीड क्या है? मौलाना फजल रहमान के जब केसेस खुले जायदादों के, जमीनों के,
اور بتایا گیا کہ جناب الیگل الاٹمنٹس ہوئی ہیں جناب مشرف کے دور میں اور بعض اور بھی، تو وہ کیسز آج کھڑے ہیں. آج تمام کیسز جو ہیں وہ چیوٹی کی رفتار سے چل رہے ہیں. کسی بڑے لیڈر کو سزا نہیں ہوئی. اینا میں این آر او دیا جا چکا ہے. صحیح، بہت شکریہ ناصر شیرازی صاحب. یہ جو بے حال سا منظر، یہ جو بیمار سے ہم تم سیاست کی نوازش ہے، کسی سے کچھ نہیں بولے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار منصور آفاق صاحب. منصور آفاق صاحب، بہت شکریہ ٹیلی نیوز کو اپنا وقت دینے کے لیے. کہیے گا اگر خان صاحب اپنا ٹینیور مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سیاسی طور پر یہ ان کی کامیابی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو اگلے الیکشن میں کامیابی حاصل ہوگی یا شکست کا سامنا کرنا پڑے گا؟ میرے خیال کے مطابق عمران خان نہ صرف اپنا یہ ٹینور پورا کریں گے بلکہ اگلے 5 سال بھی عمران خان کے ہوں گے. اس کی وجہ دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ عمران خان جو اپنے پورے 5 سال ہونے تک جو ہے نا ایک جو بڑا مسئلہ جو اس وقت تک ہے وہ مہنگائی کا ہے، اس پر کنٹرول کر جائیں گے. اور اس کے ان کے مدے مقابل جو پارٹیاں ہیں، جو لوگ ہیں، ان میں کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جو عوام میں اتنی مقبول ہو کہ وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں اگلا انتخاب جیت سکے. اس وقت کی جو صورتحال ہے نون لیگ کی، وہ بھی ناگفتہ بے ہے، اور جو صورتحال ہے پیپلز پارٹی کی وہ پنجاب میں بالکل ہی نہیں ہے، اور جیتنا اسی پارٹی میں ہے کہ جس کی طاقت پنجاب میں ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے کچھ الیکشن ہوئے ہیں اس میں نون لیگ کے لوگ جیتے ہیں، لیکن وہ جو سیٹ تھی یا وہ جو مثال کے طور پر جیسے سیالکوٹ کی سیٹ تھی یا اس طرح کا، وہ ایک معاملہ یہ ہے کہ بے شک وہ سیٹیں پہلے سے نون لیگ کی تھی، لیکن جب جماعی سطح کا مکمل الیکشن ہوگا تو اس کی صورتحال بالکل مختلف ہوگی. بہت شکریہ منصور آفاق صاحب. آپ کے وقت کا ملک تو ملک گھروں پر بھی ہے قبضہ اس کا، اب تو گھر بھی نہیں چلتے ہیں سیاست کے بغیر. ناظرین، صرف یہی نہیں، سابق وزیر اعظم نے ایک اور بہت بڑے راز سے پردہ اٹھایا ہے. کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جہانگیر ترین حکومت کے لیے خطرہ ہیں، لیکن اپوزیشن جہانگیر ترین کے آپشن سے فائدہ ہرگز نہیں اٹھانا چاہتی. ان کا کہنا تھا کہ ہم پہلے ہی کرپشن کیسز کے دلدل میں پھنسے ہیں، اور اگر جہانگیر ترین گروپ کو ساتھ ملایا تو عمران خان کو ہمیں مزید پھنسانے کا موقع مل جائے گا. جبکہ دوسری جانب ہمیں خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی نے یہ بات کہی ہے کہ ایک نجی محفل میں جب ہم نے جہانگیر ترین صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب آپ سے کیوں ناراض ہیں، تو ترین صاحب دکھ میں اپنی سیٹ سے اٹھے اور پھر بیٹھے، اور پھر اٹھ کر آبدیدہ نگاہوں سے کہتے ہیں کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بات تو واقعی سچ ہے مگر بات واقعی رسوائی کی ہے. سیاست تو پھر سیاست ہے بھائی. یہ کھیل تو شطرنج سے بھی ظالم ہے. شطرنج میں تو پھر بھی کوئی قواعد و ضابط ہوتے ہیں، لیکن سیاست کے سینے میں دل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ آپ جان چکے. اب احتیاط کر میرے بھائی کہ بعد میں رہنا نہیں ہے کچھ بھی تیرے اختیار میں. ناظرین، کرونا آیا، خوف و ہراس پھیل گیا. پوری دنیا کے طبی ماہرین کرونا کو روکنے کے لیے ویکسین کی تیاری میں لگ گئے. ویکسین آ گئی، ویکسین لگنا شروع ہو گئی تو حضرت انسان نے ویکسین کے خلاف سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے کا سلسلہ شروع کر دیا. اور ایک تازہ ترین افواہ نے تو انتہائی کر دی ہے کہ ویکسین لگوانے والے لوگوں کو 2 سال بعد خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ دعویٰ مشہور نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا، اور پھر آپ لوگ بھارتی میڈیا کے حال سے تو خوب واقف ہیں. جھوٹی اور بیکی ہوئی صحافت تو ان کے ایجنڈے میں شامل ہے. بھارت کے کئی اخبارات نے واٹس ایپ کے اس پیغام کو خبر بنا کر پیش کیا، تاہم پریس انفارمیشن بیورو کے فیکٹ نیوز فیکٹ چیک نے اسے جھوٹی اور من گھڑت خبر قرار دیا اور بتایا کہ یہ بیان کسی نے نہیں دیا. اور تو اور چپ بورڈ اور مقناطیسی بلب جیسی مضحکہ خیز افواہیں بھی گردش میں ہیں. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر شفقت ترین صاحب. ڈاکٹر صاحب، یہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر ویکسین کے حوالے سے افواہیں چل رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، انتہائی ریومرز جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. یہ عوام کو بالکل ڈی ٹریک کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت ہم کورونا ایک عالمی وبا کے طور پہ سامنے ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے پوری دنیا میں. پاکستان بھی اس سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ متاثر ہوا ہے.
سوشل میڈیا پہ جو ریمرز چل رہی ہیں عوام کو چاہیے کہ وہ اس پر بالکل کان نہ دھریں اور حکومت پاکستان نے جو ویکسینیشن کے لیے سہولیات مہیا کی ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں اور ویکسین لگوائیں. اب تو حکومت پاکستان نے 19 سال سے اوپر والے تمام کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے ویکسینیشن شروع کر دی ہے. تو عوام کو چاہیے کہ وہ اس طرح جو بیجا خبریں ہیں ان پر کان نہ دھریں اور جو ہے نا سوشل میڈیا جیسے ٹی وی ہے, پرنٹ میڈیا ہے, ان کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں جو اس طرح کی خبریں ہیں ان کو نہ پھیلائیں, ان کو نہ شائع کریں. اور سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس طرح کی خبریں پوسٹ نہ کریں تاکہ لوگ ویکسینیشن لگوائیں اور ہم اس کورونا جیسی وبا سے ہم جو ہے نا وہ بچیں. اور ہماری جو ملک کے حالات ہیں وہ ان خبروں پر کان دھرنے کے مکمل نہیں ہو سکتے. ہمیں ویکسینیشن کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی معمول کی زندگی پر لوٹیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. لوگوں نے خود کو خوف میں محصور کر لیا, خود ساختہ ہزار میں گزرے وبا کے دن. واقعی یہ خود ساختہ حصار ہے. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں افواہوں کا سورج سوا نیزے پر ہے. خدارہ ایسی افواہوں پر یقین نہ کرے جن کا تعلق آپ کی صحت سے ہے, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. صحت سے ہی خوشی کے راز وابستہ ہیں. ناظرین ترقی یافتہ ممالک اپنے عوام کو سب سے پہلے بنیادی سہولیات جن میں تعلیم اور صحت ہے فراہم کرتے ہیں تاکہ ان کے عوام کی زندگی پرسکون ہو اور وہ سکھ چین سے زندگی کے ہر معاملے میں نبرد آزمائی کر سکیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار میں آنے کے بعد تعلیم اور صحت پر احسن طریقے سے کام کیا. شہریوں کو گھر گھر سہولیات فراہم کی ہیں اور صحت کا سب سے بڑا پروجیکٹ صحت انصاف کارڈ متعارف کرایا. شفا بھی دیتا ہے یہ معجزہ محبت کا, کسی مریض کا ایمان تیرے جیسا ہو. ناظرین وزیر اعظم عمران خان نے لیا میں عوام کے لیے صحت سہولت کارڈ کا اجرا کر دیا. لیا کے عوام انصاف ہیلتھ کارڈ کے ذریعے سرکاری اور نجی اسپتالوں سے 7,20,000 روپے کا علاج کرا سکیں گے. عوام کو صحت کارڈ کی فراہمی سے مفت علاج ممکن ہو سکے گا جو ملک کی تاریخ میں بے مثال ہے. اور صرف یہی نہیں, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے لیا کے عوام کے لیے 13 ارب سے زائد ضلع ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مشیر صحت وزیر اعلیٰ پنجاب حنیف پتافی صاحب. پتافی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کس حد تک لیا کی عوام صحت انصاف کارڈ سے مستفید ہوگی؟ پنجاب کے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کل ایک بہت بڑا دن تھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کا جو باقاعدہ افتتاح پنجاب میں لیا سے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کو بھی یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کی فیسلٹی نہیں ہے جو پنجاب کے 2 ڈویژن جن میں ڈیرہ غازی خان اس کے 4 ڈسٹرکٹ, لیا, مظفر گڑھ, ڈیرہ غازی خان اور راجن پور اور اسی طرح سہیوال ڈویژن, ان دونوں ڈویژن کے تمام لوگوں کے ان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ اس وقت ہیلتھ کارڈ بن چکا ہے. تو تمام ان دونوں ڈویژن کے شہری 8500 پر اپنا آئی ڈی کارڈ سینڈ کر کے اس کو ریکنفرم بھی کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل آبادی کو ہیلتھ فیسلٹیز ہیلتھ کارڈ کا ان کو دے دیا گیا ہے اور وہ اس وقت ان سروسز کے لیے اہل ہیں. اور پرائیویٹ ہاسپیٹل کے جو منظور شدہ پینل پہ جو ہاسپیٹل ہیں وہاں سے وہ اپنا 7,20,000 روپے سے لے کر 10 لاکھ تک اپنی فیملی کا علاج کروا سکتے ہیں. ان میں ان کو ٹرانسپورٹیشن جو سفری اخراجات ہیں وہ بھی ان کو پے کیے جائیں گے اور تمام قسم کے جو آپریشن ہیں وہ بالکل فری ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق یہ بہت بڑا کام ہوا ہے اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک پنجاب کی جتنی بھی آبادی ہے تمام آبادی کو یہ یونیورسل ہیلتھ سروس کی فیسلٹی انشاءاللہ حاصل ہوگی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا پتافی صاحب. یقیناً حکومت کے اس آسن اقدام سے غریب طبقے میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے. وبا کے اس تلخ دور میں جینے کی آس مل گئی ہے. شفا کے وسائل دیکھ کر آدھی پریشانی اور بیماری تو ویسے ہی بھاگ گئی ہے. کیا خوب کہا کہ کس قدر تیری دعاؤں میں اثر تھا اے دوست, ہو گیا ہوں میں صحت یاب دوا سے پہلے. ٹیلی نیوز اسپیشل سے اپنے میزبان صفدر علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.